बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। फ़ादिल हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब सबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो, और अल्लाह करे यहाँ गुरबत व अफलास का ख़ात्मा हो। जी अलवी साहब, क्या खबरें? जी नाज़रीन और मज़हर बरलास साहब, आज का दिन खासा गर्म था, बड़ी गर्मा गर्मी रही दोनों तरफ से। एक तरफ इमरान खान का जलसे से खिताब था, बड़ा धुआंधार खिताब, और उन्होंने आज फिर न्यूट्रल्स को भी पुकारा, हुकूमत को भी पुकारा और कहा कि मैं क्यों आराम से घर बैठूं, मैं सड़कों पे हूं और मैं सड़कों पे रहूंगा और लोगों को हक दिलवाऊंगा। उन्होंने कुछ फॉरेन मूव पर भी बात की, उन्होंने कुछ और भी बहुत सारी बातें की, उनकी बातें भी लोगों को सुनाएंगे, उस पर तबसरा भी करेंगे। फिर जवाब में राना सनाउल्लाह ने भी कुछ बातें की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछा जाता तो शहबाज गिल से पहले इमरान खान को गिरफ़्तार करने की ज़रूरत थी। तो जब उन्हें कहा गया कि फिर गिरफ़्तार करते क्यों नहीं हो, तो उन्होंने कहा इसलिए गिरफ़्तार नहीं करता हूँ कि उनको गिरफ़्तार करने के लिए मैं जिन दफ़ात की तरह गिरफ़्तार करना चाहता हूँ उसके लिए काबीना की मंजूरी की ज़रूरत है। काबीना इजाज़त देगी तो फिर गिरफ़्तार किया जा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। फिर इमरान खान पे आज एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जो रात को उन्होंने F9 पार्क में ख़िताब करते हुए कुछ धमकियाँ मेज़ गुफ्तगू की थी, कुछ जज साहिबान के हवाले से, कुछ पुलिस के हवाले से, तो उस पर मुकदमा दर्ज हो गया, FIR कट गई है, उस पर भी बात होगी। कराची में आज इलेक्शन था, उस पर भी बात होगी। शहबाज गिल की जो वीडियो दिखाई गई है, हमने तो खैर अपने प्रोग्राम में कल बात कर दी थी, लेकिन एक नई बहस चल निकली है, ये असली है कि नकली है, उस पर भी बात करेंगे। और हिंदुस्तान में मोदी सरकार क्या कर रही है, कश्मीर में मोदी सरकार क्या कर रही है, और सिख जो हैं वो इस मोदी सरकार के जुल्म व सितम से तंग आके, भारतीय जुल्म व सितम से तंग आके वो क्या क्या कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन इससे पहले कि मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ा जाए, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान की गुफ्तगू का एक टुकड़ा आपको सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। इमरान खान: आपकी फिक्र है पाकिस्तानियों, जो आज मुल्क से हो रहा है, चोर डाकू जब मुल्क की क़यादत पे बैठे हों और यहाँ ताकत में वो लोग हों जो जाती मफादात के लिए और अपनी अना के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करते हैं, इनको सिर्फ अवाम की ताकत शिकस्त दे सकती है। जब तक मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी कौम को उठाऊंगा। मैं क्यों चाहूं कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात खराब हो? मैं चाहता हूं कि मेरी फॉरेन पॉलिसी हो जो मेरे लोगों की बेहतरी में हो। अगर रूस से मुझे 30 या 40% कम कीमत पे तेल मिलता था और मैं अपने लोगों को सस्ती पेट्रोल और फजलुर रहमान दूं, तो मैं क्यों ना दूं? जी मज़हर बरलास साहब, गुफ्तगू के 2-3 हिस्से हैं। एक तो उनकी तहरीक का अमल, जो पहले नया पाकिस्तान बनाने के लिए निकले थे, अब हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं। फिर अफ़गानिस्तान की पॉलिसी पे भी उन्होंने बात की, और बाकी भी खारजा पॉलिसी कहते हैं कि मेरे अपने हाथ में होनी चाहिए। लेकिन बात फिर वहीं जो वहाँ से शुरू हुई, जो 25 साल से जहाँ से चली आ रही है, चोर और डाकू जो हैं, चोर और डाकू, चोर और डाकू, मौलाना डीज़ल, मौलाना फ़लाँ, इस पर आप क्या बात करेंगे? क्योंकि इमरान खान अब तो 3.5 पौने 4 साल से और सफ़ेद के मालिक भी रहे हैं, और उन्होंने इन चोरों और डाकुओं को बिल्कुल लगाम नहीं डाली, कुछ भी नहीं किया, किसी से कोई पैसा नहीं निकलवाया। अब फिर चोर डाकू की गर्दान शुरू कर दी है। जी हाँ, उन्होंने जिस दिन से पार्टी बनाई उसी दिन से उन्होंने कहा कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। सही है। और करप्शन के ख़िलाफ़ वो तबलीग करते रहे हैं। जो 3.5 साल उनको हुकूमत मिली उसमें खैर वो स्याह सफ़ेद के मालिक तो नहीं थे। इस मुल्क में और भी इदारे हैं और भी कुछ कानूनी मामलात हैं, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो सज़ा दिलवाना इनकी ज़िम्मेदारी थी, चूँकि अदालतें भी जाग रही हैं, अदारे भी जाग रहे हैं। तो खैर उसकी कई जलसों में ये वजाहत भी कर चुके हैं कि मैं तो करप्शन को बुरा समझता था, मगर जिन लोगों के बारे में मेरा ख्याल था कि वो भी करप्शन को बुरा समझते हैं, उनके नज़दीक करप्शन बुरी बात नहीं थी, ये वो कह चुके हैं। सही है। आज फिर उन्होंने कहा कि मैं अवाम के पास जाऊंगा। अवाम के पास वो जा रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं। वैसे अवाम की तरफ जाने के से पहले अगर इजाज़त दें तो मैं ये करप्शन के मामले की बात करना, इसका मतलब ये है इमरान खान ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इस मुल्क के बहुत सारे लोगों को, जिन्होंने इस मुल्क की तमाम जमहूरी हुकूमतों का तख्ता और धड़न तख्ता किया है करप्शन के नाम पे, उनके लिए असल में करप्शन कोई इशू नहीं है। हाँ, वो तो यही कहते हैं, बाकी अवामी ताकत उनके साथ है। देखिए कल उन्होंने F9 पार्क में जलसा किया,
ایک ریلی نکالی، اور باوجود اس کے کہ کہا گیا کہ یہاں دفعہ 144 ہے، اور دفعہ 144 کے باوجود لوگ نکلے۔ جی ہاں آج راولپنڈی میں ان کا بھرپور جلسہ ہوا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جلسے تو ان کے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، اور جو ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی ان کی کامیابی ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں نا کراچی میں 15 پارٹیاں، انتظامیہ، سب کچھ ساتھ ملا کے جو بھی مطلب معاونت کر سکتے ہیں لوگ انہوں نے بھی کی ہوگی، اور اس کے باوجود 15 جماعتوں کا امیدوار ابھی تک کے جو رزلٹ تھے، جب ہم پروگرام شروع کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے جو میں نے دیکھا تو جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا اس کے ووٹ تھے 21,000 اور کچھ سو، اور جو ان 15 جماعتوں کا، جن کو میں تو جگتو فرنٹ ہمیشہ کہتا ہوں، تو جگتو فرنٹ کے امیدوار کے ووٹ تھے 7,500۔ صحیح ہے، اب 7,500 اور 21,000 کا بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اور یہ 75% رزلٹ آ چکا ہے۔ اب 25% رہتا ہے، یقیناً اس میں جو جگتو فرنٹ کا یا پی ڈی ایم کا امیدوار ہے وہ نہیں پکڑ پائے گا محمود مولوی کو جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے۔ تو دیکھیے عوامی طاقت کا احترام کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب سے پاکستان بنا ہے، صحیح ہے، ہم نے کبھی بھی، اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں، میں کسی ایک ادارے کا یا کسی ایک فرد کا نام نہیں لوں گا، درست ہے، ہم نے کبھی بھی عوامی رائے کا احترام نہیں کیا، جی اور ہم نے تاریخ سے سبق بھی نہیں سیکھا۔ درست ہے، مثلا شیخ مجیب الرحمن جو تھے وہ سائیکل پہ پاکستان کے لیے کمپین کیا کرتے تھے، جی جی اور پھر ہم نے اس کو غدار بھی بنا دیا، اس کو جیل میں بھی بند کیا، اس پہ بھی مقدمات بنائے گئے۔ صحیح ہے، پھر جو حسین شہید سہروردی تھا اس کو بھی ہم نے، وہ حالانکہ پاکستان کے لیے اس نے بڑا کام کیا تھا، اور مولانا باشانی نے بھی۔ تو ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھتے، مگر آج بھی علوی صاحب نفرتیں بوئی جا رہی ہیں۔ صحیح ہے، مثلا آج عمران خان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ جی کیا عمران خان نے جو باتیں کی ہیں اس سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ اس سے زیادہ خطرناک باتیں ہوئی ہیں، اور یہ میرا خیال ہے ایک مقبول ترین جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف مقدمات کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ نہیں، برلاس صاحب جو عمران خان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اس کا متن میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو ایک جج کا، خاتون جج کا نام لیا بڑے توہین آمیز انداز میں، پولیس کا نام لیا، آئی جی ڈی آئی جی کو کہا ہم آپ سے نمٹ لیں گے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ ظاہر ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، اگر یہ وزیر اعظم ہوں گے تو یہ بھی آرڈر کریں گے، وہ اپنے حصے کے کام کریں گے۔ اب کسی اور کی ہے، آپ نے بجا فرمایا، آپ سن لیجئے اس کی وضاحت بھی۔ یہ جو آج کل وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے رانا ثناءاللہ صاحب، ان کا بھی ایک کلپ اگر آپ چلاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ جو جب یہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے کہا تھا چیف سیکرٹری سن لے، کمشنر سن لے، اور باقی افسران کو بھی کہا، دھمکیاں دی آگے جا کے کہ تمہارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، تمہارے بچے کالجوں میں جاتے ہیں، صحیح ہے، ان کا سوچو۔ پھر انہوں نے ججز کو بھی کہا کہ جو جج ہمارے خلاف فیصلہ کرے گا ہم اس کا گھراؤ کریں گے۔ یہ بیان ہے، وہ کلپ میں نے سنا آن ہے، دا ریکارڈ ہے، بالکل سنا ہے، یہ سوشل جھوٹ میڈیا نہیں پہ ہے، بہت وائرل ہوا ٹھیک ہے، بالکل سنا ہے وہ کلپ۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ عمران خان نے بھی ان پہ مقدمے بنائے، نہیں بنائے نا، آرڈر ڈال دیا، منشیات ڈال دی، وہ بندہ تسبیح پڑھ کے قومی اسمبلی میں جھوٹ بولتا رہا، اللہ دی قسم ہے یہ جو منشیات والا معاملہ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ انہی کا منسٹر تھا، اس میں پتہ نہیں کون کون ملوث ہے۔ آج ان کے اوپر مقدمہ ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے انتقامی سیاست میں لگے ہوئے ہیں، عوام کا فائدہ نہیں کر رہے۔ میں نے پہلے کہا ہے آپ ان کو بہت مومن ثابت نہ کریں، نہیں بالکل گناہ گار ہے، کون کہتا ہے میں نے؟ یہ نواز شریف کہتا تھا سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں کہ ججز کے سینوں میں بغض بھرا ہوا ہے، تو اس سے زیادہ توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نفرت کے بیج نہ بوئیں، ہاں یہ بات ہے، نفرت کے بیج آپ بو رہے ہیں، اور اگر ایک پاپولر لیڈر کو آپ ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں گے تو اس کا رزلٹ بہت بھیانک ہوگا۔ کیا آپ نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا؟ درست ہے، اس وقت بھی اسی طرح کے اقتدار کے لالچی لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آدھا پاکستان توڑ دیا۔ درست ہے، حالانکہ شیخ مجیب الرحمن کی 162 سیٹیں تھیں اور جو مخالف تھا اس کی 81 سیٹیں تھیں، تو جمہوریت کے تحت تو اس کو دینا چاہیے تھی حکومت، مگر یہاں کہا گیا جو ڈھاکہ جائے گا
اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. درست ہے. یہاں یہ بھی کہا گیا کہ بنگالی سور کے بچے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا توہین آمیزی کی گئی. تو جب آپ کسی کو غدار بنانے پہ تل جائیں تو پھر اس کا نتیجہ بھیانک نکلتا ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں صحیح ہے. کہ آپ تاریخ سے سبق سیکھیں اور نفرت کے بیج نہ بوئیں. نہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ بار بار یہی بات کرتے ہیں نیوٹرلز یہ وہ، اگر کوئی واقعی نیوٹرل ہو گیا ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں تو یہ تو قابل تعریف بات ہے، قابل عزت بات ہے کہ بجائے ان کو لفظ کو گالی بنا دیا جائے یا اس طرح کیا جائے یا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر یہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ نیوٹرل ہو کے کہہ گئے بھائی آپ اپنا اپنا کام کریں تو پھر وہ برا کام کر رہے ہیں. یہ تو قابل تعریف اقدام ہے. ایک بات عمران خان نے چند روز پہلے ایک سیمینار میں کی اور ان کی بات بہت حد تک درست ہے. لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کو لے آتے تو ہم بھی اعتراض نہ کرتے. اچھا میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کسی اور کو لے آتے تو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے. جب آپ مسترد شدہ لوگوں کو اور جن پہ کرپشن کے بے انتہا جو الزامات ہیں، بے شمار الزامات ہیں، ان کو مسلط کر دیا گیا تو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. کرپشن کے الزامات کی صورتحال جو ہے اب تو خیر بہرحال اب تو بہت سارے معاملات چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور کرپشن کے الزامات اب ان پہ بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو کیا معاملہ ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے صورتحال بات ہو رہی تھی جو بڑی سختی پیدا ہو گئی ہے، گرما گرمی پیدا ہو گئی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کا سلسلہ جاری ہے. اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں معروف روحانی شخصیت ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، پیر سید محمد حبیب عرفانی صاحب. پیر سید محمد حبیب عرفانی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی یار پیر صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے، ابھی یہی بات ہم وقفے سے پہلے بھی کر رہے تھے کہ بڑی سختی، بڑی گرما گرمی، بڑی نفرتوں کا کاروبار ہو رہا ہے. تو اس دور میں کوئی محبتیں پھیلانے کے لیے اس ملک کو بہتر، میرا خیال ہے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا پیر صاحب سے. مظہر برلاز صاحب، میرا خیال ہے دوبارہ جب تک یہ پیر صاحب سے رابطہ کرتے ہیں ہم رانا ثناء اللہ کی گفتگو سن لیتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے آج جو گفتگو کی اور خاص طور پر جو عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور عمران خان کے بارے میں جو ان کی رائے ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اس سے تبصرہ لیتے ہیں. مظہر برلاز صاحب کا رانا ثناء اللہ کی بات سنائیں جی. تقریر ہے، بغاوت کے زمرے میں آتی ہے، اداروں کو دھمکیاں دینے کے زمرے میں آتی ہے. خاتون جج کو جس انداز سے انہوں نے مخاطب کیا ہے کہ تمہیں بھی نہیں چھوڑنا میں نے، عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ دھمکی ہے. یا تو یہ اسی مقدمے کا یہ تقریر حصہ بنے گی، یہ بطور ملزم نامزد ہوں گے، یا اس کے خلاف جو ہے وہ علیحدہ سے مقدمہ درج ہوگا. گرفتاری کا بھی وہ حکومت کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے. میں تمہارا منتظر ہوں، تم لانگ مارچ کرو. 25 مئی سے زیادہ مؤثر اور بہتر جواب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ملے. جی مظہر برلاز صاحب، یہ رانا صاحب تو گفتگو سے لگتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ کرنے پہ بزید ہیں کہ میں 25 مئی سے زیادہ جو ہے سختی سے پیش آؤں گا. بھائی 25 مئی کو عام پاکستانیوں کی پہ آپ نے شیلنگ کی اور علی رضا صاحب بات مختصر سی ہے کہ رانا صاحب کے اپنے ہی ماضی کے بیانات لے آئیں، وہ اس سے زیادہ سخت ہیں. پھر انہی کے پارٹی کے چودھری شیر علی صاحب نے کہا، میں نے تو نہیں کہا، کہ 20 لوگوں کا خون رانا صاحب کی گردن پہ ہے. رانا صاحب ان الزامات کو صاف کریں اور خود دیکھیں کہ انہوں نے ماضی میں ججز کے بارے میں کیا کہا. اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو افسران کو یہ دھمکیاں دیتے رہے وہ کیا کیا ہے. تو رانا صاحب بجائے اس کے کہ نفرت کے بیج بونا چاہتے ہیں، میں نے تو پہلے بھی یہی درخواست کی ہے کہ ہمارے سیاستدان ہوش کے ناخن لیں. جب بھی اس طرح کی لڑائی ہوئی ہے پھر تیسری قوت کوئی فائدہ اٹھاتی ہے.
تو بہتر یہی ہے کہ جیسے کل ابھی فواد چودھری صاحب نے ایک تجویز دی تھی کہ بھئی جو شہباز گل پہ تشدد کا قصہ ہے اس پہ آپ ایک کمیٹی بنا دیں، اس میں خواجہ سعد رفیق کو شامل کر لیں، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو شامل کر لیں، اور ہماری طرف سے یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو، اور میرا خیال ہے یہ تینوں بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، ان پہ کمیٹی بن جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، پانی کا پانی ہو جائے، بالکل صحیح ہے جی۔ ہمارے ساتھ دوبارہ ٹیلی فون لائن پہ رابطہ ہو گیا ہے پیر سید محمد حبیب عرفانی صاحب کا۔ پیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا پیر صاحب، یہ نفرت کا کاروبار جاری ہے اس ملک میں، اس ملک کو محبت کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا، بڑے بقائے باہمی کے اصولوں پہ بنایا گیا تھا، کلمت اللہ پہ، لا الہ الا اللہ پہ بنایا گیا تھا۔ اس ملک کو آگے چلانے کے لیے کیا تجویز کریں گے، کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اس میں معاملات یہ ہیں کہ سیاستدان جب اپنا کام چھوڑ کر اور دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے تو یقیناً پھر یہ بات ہوگی کہ جو معاملات چلانے والے ہیں وہ معاملات کسی اور رخ پر چلے جائیں گے۔ اب اس میں ہمارے ہاں بات یہی ہو رہی ہے کہ اس میں جو کچھ ہمارے سیاستدانوں کے کرنے کے کام تھے وہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ آپس کی نفرت اس حد تک بڑھ گئی ہوئی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ہر کسی نے اپنے آپ کو ناگزیر سمجھ لیا اس ملک کے لیے۔ ملک کے لیے ناگزیر کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، اسلام کے نام پر بنا تھا، اس نے قائم رہنا ہے اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا، لیکن اس میں اب یہ نفرتوں کی یا اس طرح کی صورتحال جو ہے، یا اپنی ذات کو لے کر اب ہر کسی طرح کے جو نیگیٹو معاملات ہیں، جو کچھ اقتصاد کی بات ہے یا جو معاملات پبلک کے لیے ہونے چاہیے، ان کے خلاف معاملہ چلا جا رہا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کچھ حکومتی معاملات میں یا اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہاں عوام کہاں ہے؟ کیا اس کو اسی طرح سے دیکھا جائے کہ یہ جس طرح جمہوریت کے لیے کہ عوام کے لیے اور عوام کی اور یہ سارا کچھ، اس پوری صورتحال میں عوام کہاں ہے؟ اب میں تھوڑی سی ایک بات اور گزارش کروں گا کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ اسمبلی سے باہر ہے، صحیح، اور جو چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ اس وقت، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عوام کا اگر مزاج دیکھنا ہے، عوام کا موڈ دیکھنا ہے، تو پنجاب اب آج کا ہی الیکشن جو ہے کراچی میں، اس کو بھی دیکھا جائے تو اس سے عوام کے موڈ کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن شاید ہمارے سیاستدان وہ ہیں کہ جن کے نزدیک عوام کی حیثیت کوئی نہیں ہے، عوام کا معاملہ کوئی نہیں ہے، عوام کی کوئی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حل کیا ہے پیر صاحب؟ حل کیا ہے ساری صورتحال کا؟ دیکھیے، حل اس کا سوائے اکٹھے بیٹھ کے بات کرنے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا پیر صاحب اور اس میں میں چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ اس میں شاید سب سے بہترین بات یہ ہوگی کہ جس طریقے سے کہ الیکشن اس کا شاید ایک بہترین حل ہے کہ اگر وہ بھی نہیں بیٹھنا چاہ رہا، وہ بھی نہیں بیٹھنا چاہ رہا، وہ بھی نہیں بیٹھنا چاہ رہا، کوئی بھی، اور ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے کہ جب ٹیلی ویژن پر دیکھا جائے کسی کو بات کرتے ہوئے کسی کے بارے میں تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اس کے سامنے اگر آ جائے تو اس کو چبا جائے کچا، وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس کا ایک بہترین حل یہی ہے کہ پبلک کے پاس، عوام کے پاس جایا جائے۔ اگر جمہوریت کہتے ہیں کہ عوام کے لیے اور عوام کی، تو پھر عوام کے پاس چلے جائیں، دیکھیں کہ عوام کس کو پسند کرتی ہے، کس کے بارے میں عوام رائے دیتی ہے، اور جس کے بارے میں یہ رائے دے اس کو حق ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی بھی اے بی سی ڈی ایکس وائی زی کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کے مینڈیٹ کو، اس کی جو پبلک نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کے خلاف کوئی کرے گا۔ درست شاہ صاحب ایک گزارش ہے کہ بات کی علی رضا علوی صاحب نے پاکستان کے حوالے سے کہ کلمے کی بنیاد پر بنا، اس وقت جو پیر صاحبان تھے اور مشائخ تھے انہوں نے تو پاکستان کی کھل کر حمایت کی تھی، لیکن بعض مذہبی جماعتیں اس وقت پاکستان کے خلاف تھیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ وہ جو پاکستان کے خلاف جماعتیں تھیں ان کی اولادیں آج پارلیمنٹ میں پہنچ گئیں اور اس حکومت میں بھی شامل ہو گئیں۔ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ پاکستان کے مقصد کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ آواز آپ کی بہت کم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ایک تو وہ شاید ان کی اولادیں جو ہیں پاکستان کے مقصد کو ناکام کرنا چاہتی ہیں،
دوسرا مجھے یہ بتائیے آواز کہ معاشرہ جو ہے وہ عدم برداشت کا شکار ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ جی دیکھیے، اس میں میں جو بات ہمیشہ سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے ہاں پچھلے 35 40 45 سال سے ڈنگ ٹپاؤ والا معاملہ چل رہا ہے. ہمیں اس مقصد کے لیے لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہوگی. ہمیں اس انداز میں چلنا ہوگا کہ پبلک کا سینٹیمنٹ کیا ہے. اب جو کچھ حالات گزر رہے ہیں جس طرح سے، یہ دیکھا جائے کہ جب عوام کو ریلیف نہیں ملتا اور عوام کے لیے جس طرح سے مختلف باتیں ہیں کہ 2 طرح کے ہمارے ہاں ماڈلز ہیں، اس کے لیے کچھ ہے، اس کے لیے کچھ ہے. وہ ایک جو بھوک کی وجہ سے چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اس کو تو سزا ہو جاتی ہے، جو دوسری طرح سے چوری کرتا ہے اس کو جاتی ہے. تو یہ جب عوام میں یہ چیز آتی ہے، عوام جب یہ شے دیکھتی ہے، انصافی دیکھتی ہے، تو اس کہیں نہ کہیں اظہار اس کا ہوتا ہے. اور اس میں جو اس طرح سے پولیس صحیح ہو گیا جی، بالکل آپ کی آواز بھی کٹنا شروع ہو گئی ہے. پیر سید محمد حبیب عرفانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم بات کر رہے تھے، دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سیاسی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ آخر کار یہ پاکستان جو کلمت اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، جس کے محبتیں تھیں، جس میں سب لوگوں نے سر جوڑ کے اس کو بنایا تھا، آج اس کو بچانے کا وقت ہے. تو بچانے کے لیے نفرتوں کی نہیں، بہرحال محبتوں کی ضرورت ہے. جو ایک دوسرے کی بات سننے کے بھی روادار نہیں، انہیں بہرحال بیٹھنا ہوگا. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، ایک روحانی شخصیت سے بات کر رہے تھے، ایک اسلامک اسکالر سے. آگے بڑھتے ہیں. شہباز گل کا معاملہ جو ہے وہ بڑا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. روزانہ اس پہ تھوڑی بہت بات ہوتی ہے. کل ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی، اس ویڈیو پہ آج بڑا سارا دن لیدے ہوتی رہی ہے، اصلی ہے کہ جعلی ہے. کل کے پروگرام میں مظہر برلاس صاحب نے تو اسے فوراً دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ فلاں نہیں فلاں شخصیت ہے. برلاس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب اس کے آگے کیا ہے، یہ کیسے ہوا ہے، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ اسی پروگرام میں علوی صاحب آپ کو یاد ہے کہ آپ نے یہاں کچھ آڈیو ٹیپس بھی چلائی تھیں جی، جو یہ ان کا حکومت کا میڈیا سیل یا نون لیگ کا میڈیا سیل تیار کرتا ہے. تو میں نے وہ بھی سنتے ہی کہہ دیا تھا کہ جعلی ہے. صحیح. اسی طرح کل جب یہ دکھائی گئی تصویریں تو میں نے عرض کیا کہ جعلی ہے. مجھے کسی کے جعلی یا اصلی ہونے پہ میں نے کیا کہنا ہے، میں نہ کسی میڈیا مہم کا حصہ ہوں، لیکن بات تو سچی کرنی چاہیے نا. پھر وہی جو پسندیدہ صحافی ہیں اور حکومت کی ترجمان ہیں، انہوں نے بڑے دھوم سے یہ پریس کانفرنسیں کیں اور ٹویٹ کیے کہ جی یہ دیکھیں شہباز گل، اور بعد میں وہ علی کاظم نکلے. اور میں نے تو کل بھی کہہ دیا تھا علی کاظم، وہ بھائی کو ڈرامہ کرنا ہے تو طریقے سے کرو. یہ آپ کی جو فلمیں ہیں یہ پکڑی جاتی ہیں جو بنائی گئی ہیں. ایک بات میں اور کرنا آج چاہتا پھر ایک ہوں. ویڈیو جاری کی گئی ہے اس کی بات چیت کرتے ہوئے، شہباز گل کی فرمائشیں کرتے ہوئے، یہ کھانا لے آؤ، یہ سینڈوچ پتہ لے آؤ، نہیں یہ وہ لے آؤ. کیسی ہے، اب وہ اصلی ہے کہ جعلی ہے وہ بھی میں بتا اس دیں. کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات ہمیں کریڈٹ جاتا ہے کہ کل ہم نے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے بات کی تھی جی ہاں، اور سندھ کے سیلاب پہ گفتگو کی تھی. آج حکومت سندھ نے سندھ کے 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا. جی بالکل صحیح بات. اور یہ ریڈ زون پروگرام ہے جی ٹی وی کا، جس نے سندھ میں سیلاب زدگان کے حوالے سے آواز اٹھائی. پاکستان کے کسی اور چینل کو یہ توفیق نہیں ہوئی جی بالکل، کہ وہ سندھ کے باسیوں کا مقدمہ لڑتا. خاص طور پر کرنٹ افیئرس کے پروگرامز میں. اور کرنٹ افیئر ہمارے تو یہ سیاست چل رہی ہے نا، لوگوں کی فکر ہی کوئی نہیں. لیکن ہم نے یہ کیا پروگرام اور وہاں سے جی ڈی اے کی رہنما کو بھی لیا، اور آج حکومت سندھ نے 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا. بڑی درست بات ہے. اب ان جو آفت زدہ لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے بڑھ چڑھ کے، سندھ حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی. یہ بالکل ٹھیک ہے جی. بھارت کی بات کر لیتے ہیں. مظہر برلاس صاحب، آپ کو پتہ ہے ہمارا یوم آزادی گزرا، بھارت نے بھی ظاہر ہے 15 کو منایا،
मोदी का बड़ा मुतालबा था कि सारे लोग अपने अपने घरों पे भारतीय परचम लहराएं, लेकिन सिखों ने बड़ा मज़ेदार किस्म का रद्द अमल दिया। उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने अपने बहुत सारे सिखों ने अपने अपने घरों पे खालिस्तान के झंडे लहराए। अच्छा जी, सिखों ने देखिए, सिख जो हैं वो बैरूनी दुनिया में भी कमाल कर रहे हैं और भारत के अंदर भी। सिख तस्लीम नहीं करते, वो समझते हैं दिली तौर पर कि हम भारत का हिस्सा नहीं हैं, जबरन उन्हें रखा गया है। इसी तरह कश्मीरी समझते हैं कि हम भारत का हिस्सा नहीं हैं, जबरन वहाँ भी उनको हिस्सा बनाने की कोशिश होती है। इसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने मुसलमानों के कत्लेआम पर उकसाया है, एक जलसे में लोगों को उकसाया है और कहा है कि गाय से ज़्यादा, जो गाय की जान ज़्यादा कीमती है और मुसलमान की जान ज़्यादा सस्ती है, लिहाजा ये लोग गाय को भी ज़िबा करते हैं, फलाम भी करते हैं, और मुसलमान जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत का खेल खेला जा रहा है जी। इसी तरह आपको पता है कि इसी मोदी हुकूमत के दौरान शरीयत के नाम पर बहुत भयानक खेल खेला गया। इसी तरह अक़लियतों की इबादत गाहें महफूज नहीं हैं, ना वहाँ चर्च महफूज है, ना वहाँ मस्जिद महफूज है, ना वहाँ गुरुद्वारा महफूज है, और रह गए दलतों की आबादी 25 से 27 करोड़ है। जी हाँ। लेकिन उन बेचारों को आज भी बुनियादी इंसानी हकूक़ मैसर नहीं है। तो वो जो एक शाइनिंग इंडिया का नारा था और सेकुलर इंडिया का, वो कहीं खाक में मिल गया है, या वो जमुना बुर्द हो गया है चूँकि, या गंगा बुर्द हो गया, चूँकि गंगा में ये बड़ा स्नान करते हैं। तो भाई हिंदुस्तान में जितनी भी अक़लियतें हैं उन पर ज़िंदगी के दरवाज़े तंग हैं, वो मुश्किल से 2-4 हैं। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इजहार करते हैं अपनी आज़ादी का। तो सिखों ने भी इजहार किया, और बजाय इसके कि उन्होंने तिरंगा लहराने के, उन्होंने अपना खालिस्तान का जो परचम है वो लहरा दिया, और एक तरह से ये मुतालबा कर दिया कि जो मुतालबा पहले हम दिलों में रखते थे, अब हमने परचम बुलंद करके फ़ज़ा में नारा बखेर दिया कि हमें आज़ादी लंदन चाहिए। में तो इतनी बड़ी अक्सरियत वहाँ जमा हुई भारतीय हाई कमीशन के सामने और प्रोटेस्ट किया है और नारे लगाए खालिस्तान के, और भारतीय और इस मोदी की शक्लें दिखाई लोगों को। देखिए, सिख अभी तक, एक तो 1984 में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया उसको नहीं भूलते, फिर उसके बाद इन्होंने 1984 से 1994 तक जो 10 लाख सिख नौजवानों को कत्ल किया, जी, उसको भी नहीं भूलते सिख। सही। और बहुत से सिख बच्चे अपनी जान बचा के, कोई बरतानिया भाग गया, कोई कनाडा भाग गया, कोई अमेरिका भाग गया, अब वो बच्चे जवान हैं, उनके वालिदैन को मारा हुआ है सही भारतीय हुकूमत ने, हिंदुओं ने। सही है। सो वो नहीं भूलते, वो आज़ादी लेकर रहेंगे। बिल्कुल जी, सिखों के ऊपर जो जुल्म सितम किया था भारतीय सरकार ने, वो उनको बिल्कुल नहीं भूलता, और उनकी नस्लें जो हैं वो नस्ल दर नस्ल अपने वाक़यात सुनाती हैं। नई नस्ल को पिछलों ने बताया, और पिछली भी कोई बहुत ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं है, उन्होंने तो भुगता भी, देखा भी, तकलीफ़ें भी उठाई, उनके सामने उनके अजीज़ व अक़ारिब मारे भी गए। तो इसलिए भारत के अंदर भारत के ख़िलाफ़ जो एक लावा पक रहा है ख़ास तौर पर सिखों में, वो यकीनन भारत को किसी न किसी अंजाम तक पहुँचाएगा। आज इतनी मुलाकात होगी आपसे, अगले प्रोग्राम में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।